बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को बुलाने का इशारा दे दिया है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। अदालतों में मुदाखलत बराह रास्त की जाती है, लोग चैम्बर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, फ़ोन पर धमकियां दी जाती हैं, घर के अफराद को उठा लिया जाता है, करंट लगाया जाता है, खुफिया कैमरे इनकी प्राइवेट ज़िंदगी को देख रही होती है, जाली फाइल्स तैयार करके अदलिया के ख़िलाफ़ महाज क्रिएट किया जाता है। ऐसे वक्त में लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी के जज को जिस तरह से हरासा किया गया, इस असखुद नोटिस केस को रिट पिटीशन में तब्दील करते हुए ये बात कही कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से बराह रास्त ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुल्क की तमाम एजेंसीज़ उनके अंडर हैं और ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ अदलिया के मामलात में मुदाखलत क्यों कर रही है। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए, इससे पहले ये हालात हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखे जब तमाम जजेज़ ने इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की और वो मुकदमात जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए इसके हवाले देकर एक ख़त लिखा गया कि सियासी मुकदमात के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ राब्ता करके डराने धमकाने की बात करती हैं। जब उनकी बात ना मानी जाए तो उनका हशर भी बाबर सत्तार वाले केस की तरह होता है, यानी एक जाली कैंपेन बाबर सत्तार के हवाले से दोहरी शरीयत की चलाई गई। दुनिया को मालूम है कि ग्रीन कार्ड रखने का मकसद क्या है, लेकिन ऐसे हालात में ये केस चलता है। पाकिस्तान के अंदर मैंने हमेशा ये जो क्रेडिट है कि अदलिया बोल रही है, अदलिया जाग रही है, अदलिया जगाएगी भी और फिर आपको खामोश रहने पर मजबूर भी करेगी। और जो लोग पाकिस्तान की अदालतों को किसी के कहने पर मजबूर करते हैं, अब उन्हें भी बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान में अदालतों ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, बाबर सत्तार और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जुर्रत ऐसे नहीं आ गई। आपके साथ निज़ाम के ख़िलाफ़ टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा होगा ना, तो फिर आपके अंदर ये जुर्रत आती है। और ये पहला मौका है। आप तो एक जज को रो रहे थे ना कि एक जज को ISI का जो चीफ है वो डराता धमकाता रहा, फैज़ हमीद साहब, और फिर उस जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रीइंस्टेट किया तमाम मराद के साथ। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे के पूरे का ये माजरा है जहाँ पर जजेस को डराया धमकाया गया और वो अब आपके सामने खड़े हो गए। ये जो हिम्मत आई है, ये हिम्मत ऐसे नहीं आ गई। इस हिम्मत के पीछे इमरान खान की हिम्मत शामिल है। इस हिम्मत के पीछे इमरान खान की वो गुफ्तगू, इमरान खान का वो असूली मौक़िफ़ शामिल है जो कौम के लिए उन्होंने अपनाया और आज वो जेल के अंदर हैं। तमाम जो मुज़ाकरात की बातें होती हैं, डील की बातें होती हैं, असूलों पर इमरान खान समझौता नहीं करेंगे और कभी भी ये डील नहीं करेंगे। ये उस हिम्मत का नतीजा है जो इमरान खान ने इन तमाम निज़ाम में बैठे हुए आला पोस्ट के ऊपर जो जज साहिबान हैं, जो लोग हैं, उनको ये दिलवाई। अब इनके अंदर इनका ज़मीर नहीं बोल रहा बल्कि इमरान खान की जुर्रत बोल रही है। व्यूअर्स, आपको खबर ये दे दें कि अब लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, इन्होंने इस असखुद नोटिस को रिट पिटीशन में तब्दील किया। अदालत में आज 3 बहुत ही अहम बातें हुई हैं। ये मैं आपके सामने 1 बाय 1 रख देता हूँ और आपको पता चलेगा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है जब अदलिया अदालतों के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव को पैगाम दे रही है कि अगर तुमने हमारी डोमेन के अंदर और अदालत के मामलात में मुदाखलत की तो फिर हम तुम्हारे घर में घुसकर तुमसे सवाल भी पूछेंगे और तुम्हें कटहरे में खड़ा भी किया जाएगा। व्यूअर्स, समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस केस में एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर रहा हूँ और इसके साथ साथ एक अदालती मावन भी मुकर्रर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि अगर हमें पता चल जाए कि किसने जज साहब से मिलने की कोशिश की तो हम इसकी तफ्तीश करने के लिए तैयार हैं। अब मसला ये था कि कोई अगर जो जज साहब से मिलने के लिए गया और चैम्बर में मुलाकात हुई तो जनाब ये गैर मामूली सूरत हाल है। और वफाकी हुकूमत इससे भाग इसलिए रही थी कि बंदे का अगर पता चल गया और जज साहब कोई ऐसा सबूत लेकर आ गए तो फिर ये सुबकी होगी पाकिस्तान में एजेंसीज़ की। लिहाजा इस मामले को यहीं पे रफा दफा करवाया जाए और तसल्ली करवा कर हुकूमती वकील बाहर आना चाहते थे कि सर आप परेशान ना हो, हमने इंडिपेंडेंट एक कमेटी बना दी है और कमेटी इसकी तफ्तीश करेगी और जो लोग होंगे उन्हें पकड़ कर हम जेल में डालेंगे। लेकिन अदालत भी सियानी है जी, अदालत ने इनकी बातों में
نہ آتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عدالت وزیراعظم پاکستان کو ہدایت جاری کرے گی کہ وزیراعظم پاکستان ISI اور انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے ذمہ داری اٹھائیں، اگر اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو ہم براہ راست وزیراعظم سے پوچھ گچھ جو ہے وہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ ISI اور IB وزیراعظم پاکستان کے ماتحت ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی حکومتیں جو کچھ کرتی رہی ماضی کے اندر، اور اس حکومت نے جو کچھ ماضی میں کیا، اس کی ذمہ داری صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ڈالی جا سکتی، چونکہ عدالتیں آئین اور قانون کو فالو کرتی ہیں، اور آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ IB ہو، چاہے IB تو خیر ڈائریکٹ ہی آتی ہے، ISI ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بٹ اوبیسلی ان سب کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے منسٹری ڈیفنس کو، جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں۔ ان کو کس طرح رپورٹ کیا جائے گا، وہ تو بلکہ ان کے خود مرہون منت ہیں، ان کے فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، وہ کیوں ان کی باتیں ان کے خلاف یا ان سے سوال کریں گے؟ اسی لیے الٹیمیٹ رسپانسبلٹی پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ایک تو انسپیکٹر جنرل IG پنجاب کو بھی یہ آرڈر جاری کیا، کیونکہ اس دن ہوا یہ تھا کہ انہوں نے راستے روک دیے، دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے IG پنجاب کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اگر آپ نے راستے بند کرنے ہوں تو اس سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا، یعنی جج سے مشاورت کے بعد ایسا کیا جائے، اور IG پنجاب اس حوالے سے تمام پولیس افسران کو ہدایت جاری کریں۔ انہوں نے مزید ریمارکس یہ دیے کہ ATC عدالتوں ویورز اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، یعنی اپنے گھر کی حفاظت اب چوکیدار نہیں کرے گا، اپنے گھر کی حفاظت آپ کو خود کرنا پڑے گی۔ میں نے آج سے کئی روز پہلے جب یہ معاملہ اٹھا تھا تو اس وقت یہ سوال رکھا تھا کہ خط لکھنے سے یہ جتنے بھی لگڑ بگڑ ہیں، میں اب ان کو لگڑ بگڑ ہی کہتا ہوں، یہ عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب کوئی ہے ثبوت آپ کے پاس، کسی نے ڈرایا دھمکایا، لائیں۔ تو کیا جج اپنے کیمرے CCTV کیمرے عدالتوں میں لگا کر رکھے، چیمبر میں لگا کر رکھے، اور جو اس کا فون ہے اس کے اوپر بھی کیا کوئی ایسی ڈیوائس ہو جس کے ذریعے یہ ثبوت پیش کیے جا سکیں؟ دیکھیں نا جی، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، آڈیو ویڈیو، یا پھر کوئی تحریری طور پر کوئی بیان حلفی جمع کروا دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن ایک جج کی گواہی ہے، ایک جج کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور جو اس کے بعد کی صورتحال پیدا ہوئی اس کے اوپر اس نے اپنا ایک موقف دے دیا۔ اب عدالت نے ایک اور غیر معمولی، اس سے پہلے ہی کبھی نہیں ہوا، ہدایت جاری کر دی ہے، ریمارکس دیے کہ ATC عدالتوں کے تمام ججز موبائل میں کال ریکارڈ کرنے والی ایپس رکھیں، اگر کوئی ایسی فون کال آئے تو اسے ریکارڈ کیا جا سکے اور بوقت ضرورت یہ کام آ سکے، یعنی آپ کے سامنے جو ہارڈ ایویڈنس ہے موجود ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان، انہیں ان باتوں کی وجہ سے ایلیویٹ کیا گیا، یہ ان کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی۔ انہوں نے جو شہزاد ملک صاحب ہیں انہوں نے DSP سرگودا، ROCTD سرگودا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ SHO سرگودا کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کیے تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کے خطوط پر از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ اور اب جو رپورٹ پیش کی گئی اور جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عباس کی جانب سے ایک خصوصی رپورٹ موصول ہوئی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 25 مئی کو ATC سرگودا کے جج کی حیثیت سے اپنے عہدہ کا چارج سنبھالنے کے پہلے ہی دن انہیں ایک پیغام پہنچایا گیا کہ ISI کے کچھ حکام ان کے چیمبر میں ملنا چاہتے ہیں، تاہم جج نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو ویورز، یہ سٹوری پاکستان کے سیاسی حالات کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، جو امریکی قرارداد کے اوپر پاکستان کی دفتر خارجہ کی طرف سے تو ایک اوبیسلی ایک ریئیکشن آیا، اور انہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات کا تذکرہ کیا۔ یہ وہی دفتر خارجہ ہے جو ڈی مارچ کرتا ہے سائفر کے اندر، یہ وہی دفتر خارجہ ہے جو فضل الرحمان کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ وہی دفتر خارجہ ہے جس کا ایک بندہ جو سائفر والے کیس کے اندر عدالت میں جا کر گواہی دیتا ہے، اور جو کچھ گواہی دی گئی وہ عمران خان کے خلاف تھی، لیکن یہ وہی حکومت ہے جو عمران خان کے خلاف بیانیہ بناتی ہے، یہ وہی حکومت ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کیے گئے، اور اب آپ نے یاد رکھنا ہے سائفر کا معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں اپیل کی حیثیت سے پڑا ہوا ہے، اور اپیل کی شکل میں اب حکومت نے اپنا کیس مزید کمزور کر لیا ہے۔ کیسے؟ یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، چونکہ یہ خبر پاکستان میں لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا، اور ان سے غلطیاں جو ہیں وہ کروا لی جاتی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب لندن میں میری ان سے کئی سیٹنگز ہو چکی ہیں، بہت دفعہ یہ ان دنوں کی بات ہے جو پاکستان میں نہیں تھے، یہاں پر وہ زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پاکستان گئے، اور پھر ایسے گئے
کہ اب یہ تمام رابطے جو ہیں ان سے منقطع ہو گئے، لیکن میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ انہیں بھی کسی نے کہا ہے نا کہ سر یہ جواب دیں جا کر، اور یہ اب حکومت کے لیے مشکلات کیسے پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مشکلات جی ایسے پیدا ہوں گی چونکہ اب انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان امریکی قرارداد پر نوٹس اس نے لیا ہے اور پھر قومی اسمبلی میں جوابی قرارداد لانے کا اعلان کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹس لیا اور قرارداد کا مسودہ تیار ہے جو سب سے شیئر کریں گے۔ امریکی قرارداد کو پاکستان نے مسترد کر دیا اور دفتر خارجہ نے قرارداد پر فوری رد عمل دیا۔ امریکی کانگریس کو یہ قرارداد بلا جواز ہے۔ ہم نے غزہ پر اپنی واضح پوزیشن کی، ہم نے اسرائیل کا نام لے کر جرأت کا مظاہرہ کیا، ہم نے کشمیر، غزہ، دیگر ایشوز پر عالمی فورمز پر بھرپور نمائندگی کریں گے، سلامتی کونسل میں بھی کشمیر و غزہ پر بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار نہیں ہے۔ پاکستان 182 ووٹ حاصل کر کے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ ہم نے ماضی میں اپنے تعلقات دوسرے ملکوں سے خود خراب کیے۔ خارجہ پالیسی پر ایوان کا خصوصی اجلاس بلانے کی تجویز مناسب ہے۔ سی پیک پر کام کو روک دیا گیا۔ سر یہ جا کر آپ احسن اقبال صاحب سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں جو پرائیویٹ محافل کے اندر کیا کہتے تھے کہ کس کے کہنے پر سی پیک کو روکا گیا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو اس کا ذمہ ہے وہ عمران خان کی حکومت پر تھا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ اب یہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا پاکستان کی حکومت کو، اور پاکستان کی حکومت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ امریکہ، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ پھنس گئے ہیں، کیسے سپریم کورٹ میں کیس جائے گا، اب پروسیکیوشن کہے گی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ عمران خان کے وکلا اور سائفر میں بیرسٹر سلمان صفدر جب پیش ہوں گے کہ سر یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ دن پہلے فلور آف دا ہاؤس کس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم قرارداد لے کر آ رہے ہیں، کس نے کہا کہ آپ اپنی 100 سال کی جو تاریخ ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں، اور آپ کو کتنے ممالک کے نام گنوا کر آپ کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے کرتوت ہے، آپ حکومتیں گرانے کے ماہر ہیں۔ کاش آپ اس جملے کے اندر خواجہ صاحب ایک پاکستان کا ذکر بھی کر دیتے تو آپ کا کیس جو ہے، یعنی خان صاحب کا جو کیس ہے وہ مضبوط تو پہلے ہی ہے، لیکن اب یہ کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ اور تسلیم کر لیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت گرانے میں بھی امریکہ کا کردار تھا۔ اب یہ 368 ووٹ یہ موجودہ اتحاد اور حکومت کے لیے نا بہت بھاری پڑ گئے ہیں۔ آپ امریکہ کی جو بائیڈن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، جس طرح مودی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل یعنی ریلیونٹ رہنے کے لیے آپ مبارکباد تو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کچھ دن کے بعد پاکستان سے ایک بندے کو پکڑا جائے گا جس کے تعلق را کے ساتھ اسٹیبلش ہوں گے، را کے ساتھ رابطے میں تھا، اور را پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے کام کرتی رہی، لیکن ہمارے ملک کا وہ شخص، وہ سیاستدان جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھارت کی تعریف کرتا ہے، بھارت کی سرکار کی تعریف کرتا ہے، بھارت کے نئے وزیر اعظم جو ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہے۔ یہ تو خیر ان کی بدقسمتی ہے، لیکن ویورز اب کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ بطور دلیل آپ ہی کے خلاف عدالت میں پیش ہونے جائیں گی، یاد رکھیے گا۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، 368 جو ووٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں امریکی ایوان نمائندگان میں پڑے جو آپ کے خلاف تھے، اور آپ جسٹ امیجن کریں، انہیں یہ بھی تکلیف ہے کہ یار انہوں نے اتنی زبردست قسم کی لابنگ کی ہے کہ پورے کے پورے جو ایوان نمائندگان تھا، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو ہے امریکی، اس کے لا میکرز پاکستان کے انتخابات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ حامد میر صاحب نے آج ایک کالم بھی لکھا کہ عمران خان پھر جیت گیا، تو سر وہ تو پہلے جیتے ہوئے تھے، شاید آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، عمران خان نے اصولوں پر یو ٹرن نہیں لیا، نہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا، اپنی آزادی کو قربان کر کے وہ اصولوں کی بات کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جی آج ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور آج کل وہ بول رہے ہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب جو لوگ ان کو کنٹرول کر رہے تھے شاید ان کے کنٹرول سے اب شیخ صاحب باہر ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 368 ارکان قرارداد منظور کرتے ہیں، یہ فارم 47 کے ممبر نہیں ہیں۔ چین کے وزیر اسلام آباد میں تقریر کر کے قوم اس پر بھی سوچے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگلے مہینے کے آخر تک نواز شریف بھی اپنا بیانیہ بدل دیں گے، حکومت صرف اپنے کیس ختم کرنے آئی ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کو ابھی باہر آنے نہیں دیں گے۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، نااہل اور ناکام بجٹ پیش کرنے والی حکومت کو گھر بھیجا جائے، مذاکرات فوج کے ساتھ کر کے درمیانی راستہ نکالا جائے، اور نہ میری بیوی ہے، نہ بچے، نہ اے سی چلاتا ہوں، میرا بجلی کا بل 1,67,000 روپے آیا۔ اب انہوں نے یہ بات کی ہے جی، دکانیں اور پھر مارکیٹ کی وہ باتیں کر رہے ہیں، سر ہر گھر کا یہ حال ہے، لوگوں کے
کہ اتنی تنخواہ نہیں ہے شیخ صاحب جتنے ان کے بل آ گئے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت بلبلا رہی ہے اور راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اور راستہ صرف اور صرف اس ملک کے اندر ایک پاپولر گورنمنٹ لا کر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ میں ویورز آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں، چونکہ اگلی ویڈیو میں یہ جو خان صاحب کے حوالے سے عدت نکاح کا کیس جو ہے عدت میں اس کا فیصلہ آ رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سماعت بھی چل رہی ہے، وہ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے یہ کہا کہ قبائل میں 21 آپریشن ہوئے، آپ نے کیا سہولیات دی؟ امن کے لیے طریقے ہیں لیکن آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی کو بندوق کے زور پر حکمرانی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ جب تک فاٹا میں امن قائم نہیں ہوتا ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قبائلی اضلاع میں 21 آپریشنز کیے گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ فاٹا میں 6 اور 7% ٹیکس کا فیصلہ کیا، ہمارے احتجاج پر ٹیکس کا فیصلہ واپس لیا۔ وفاق نے قبائلی اضلاع کے لیے 64 ارب روپے مختص کیے، جبکہ تنخواہوں کے اخراجات 128 ارب روپے بنتے ہیں۔ انضمام کے وقت وعدہ کیا گیا کہ قبائل کے لیے ہر سال 100 بلین روپے دیں گے، مگر 3% NFC ایوارڈ کو بھی جو رکھا گیا وہ بھی نہیں دیے گئے۔ قبائل کا روزگار افغانستان سے ہے، اب اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عوام کا احساس ہی نہیں، کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو کیا دنیا میں کسی بھی سرحد پر اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ کبھی اسلام کے نام پر لڑتے ہیں اور کبھی گرم پانی کے لیے۔ نہ اسلام کی لڑائی تھی نہ گرم پانی کی، بلکہ سب مفادات کی جنگ تھی۔ وہ امریکہ والا چیپٹر دوبارہ کھل گیا کہ امریکہ یہاں پر اس لیے آیا تھا، آپ کو بم دیے گئے، آپ کو اس کے بدلے ڈالرز دیے گئے، اور جو جنگ آپ نے سوویت یونین کے ساتھ لڑی، کیونکہ وہ ٹو ریچ دا ہاٹ واٹرز کا مسئلہ تھا جی، وہ جب پہنچنا چاہتے تھے افغانستان کے راستے پاکستان اینڈ دین عربین سی، تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے سب کچھ کیا، سٹرنگر میزائلز اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے وہ آپ نے دیا۔ وہ اسامہ جو آپ کے لیے لڑ رہا تھا سوویت یونین کے خلاف، بعد میں وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے، اور آپ نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا سوویت یونین کے خلاف۔ یعنی امریکہ کا یار جہاد سے کیا تعلق، فار گاڈ سیک؟ امریکہ آج آپ کے خلاف اکنامک ہٹ مینز بھیج کر آپ کے بجٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ کی سانسوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آج ہم پاکستان کے اندر جو اس وقت لڑائی ہے ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے اس حکومت کو کتنے دن چلانا ہے اور کس طرح ہم فائدے حاصل جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔